बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बड़े अहम मुज़ाकरात तुर्किया में हो रहे हैं और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई मुआहदा तय नहीं पाता और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार वहाँ से जारी रहती है तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, लिहाजा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए एक तवील मुद्दी मुआहदा तय होना ज़रूरी है। दूसरी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत भी आज भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से देखी जा सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं कराई गई कि उन्होंने बड़े दावे किए और उनको बताया कि जनाब उनकी इतनी ताकत है। गोया इंतकामी सियासत जिसका हम माजी में तज़किरा सुनते थे आज भी अपने अरूज पर है। कभी इस इंतकामी सियासत का मुस्लिम लीग नवाज शिकार होती है, कभी पीपल्स पार्टी और आज PTI शिकार है। क्या सियासतदान इससे सबक नहीं सीख पा रहे? दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात की बात हुई। बल्दियाती इंतखाबात जमाती होंगे, गैर जमाती होंगे, हुकूमत भी कन्फ्यूज़ है और आम आदमी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुल्क के सीनियर कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पंजाब के सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान राजा यासर हमायूं साहब साबिक सूबाई वज़ीर राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए तो अगर इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसके पेश नज़र अफ़गानिस्तान से तो हम बारहा कहते रहे हैं कि जनाब वहाँ से जो है दरअंदाजी होती है उसको रोकें, वहाँ हिंदुस्तान प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है उसको रोकें। मुज़ाकरात हुए कतर के अंदर, काफ़ी हद तक बेहतरी हुई, जंग बंदी हो गई, कुछ पिछले चंद दिनों में कोई ऐसे बड़े वाक़यात भी नहीं हुए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुआहदा मुस्तकिल देर तय पा जाए, इस बात का एहसास हो कि पाकिस्तान ने इतने साल अफगानों की मेज़बानी की, अब हमारे बार्डर हमारे सरहदों से कोई ऐसी दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए? शुक्रिया मलिक साहब, देखिए ये जो दरअंदाजी है, ये दहशत गर्दी है, वो रुकी तो नहीं इस मुआहदे के बाद भी। हंगू में हमारे जवान भी शहीद हुए और SP लेवल के एक ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं कल। इसी तरह DI खान में जो है इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये बातें जो हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान इनको फॉरगो तो नहीं करेगा और मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को इस वक्त जो है उनको एक अपनी फर्म पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब वो पोरस नहीं चल सकते। जंग जो है वो लगी रही है, वहाँ पे ख़त्म हुई, हमने बड़ा साथ दिया, हमने उनकी वजह से अपना सोशल फैब्रिक भी तबाह किया, यानी ड्रग्स भी आए, वेपन भी आया और महाजरीन के साथ साथ और भी जराइम जो हैं वो भी आए। लेकिन हमने जो है वो अपनी एक बतौर रियासत एक ज़िम्मेदारी निभाई और हर हुकूमत ने निभाई। लेकिन जंग के ख़ात्मे के बाद आप अमेरिका के साथ बैठ के और चीन के साथ बैठ के या दूसरे ममालिक के साथ बैठ के आप अपने मामला तय करते हैं, लेकिन हमें जो सरहद पार जो है दहशतगर्द जो है TTP या दूसरे एलिमेंट BLA बलूचिस्तान में दूसरी जगह पे अगर आप रॉ के पैसों के साथ उनको ऑपरेट करने की इजाज़त देते हैं या वो ऑपरेट कर रहे हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है, दोनों सूरतों में हमारा एक जायज़ गिला है। और ये गिला मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी का, स्पेशली KP में जिस तरह से हमारे जो पूरी की पूरी अवाम है वो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे है, हमारे पुलिस फ्रंट लाइन पे है, फौज के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, आम लोग बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं, अगवा बरतावान की वारदातें होती हैं। तो ये सारे मामला जो हैं हमारे लिए ये अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बात पे तो हम सबको एक ही होना है कि हम कोई सरहद पार से एग्रेशन पाकिस्तान के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बाहम यक आवाज़ होके इस पे अपना दिफा करना जानते हैं। अफगानिस्तान ये भूल रहा है कि चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो या जो भी हो, उसमें पाकिस्तान का अगर साथ नहीं होता उस दौरान तो शायद इनका आज नामो निशान भी ना होता और इनका नाम भी दास्तानों में ना होता। बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान रफ़ीक साहब, वज़ीर दिफा को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या मुज़ाकरात में कोई मुस्तकिल मुआहदा तय नहीं पाता तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी? क्योंकि भारत एक जंग हार चुका है, दूसरी अफगान प्रॉक्सी के ज़रिए हमारे साथ लड़ रहा है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر دفاع نے جو بات کی ہے وہی ایکچولی پاکستان کی آواز ہے، پاکستان کی بات بھی وہی ہے، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ اگر ہم سے بات کرتا ہے، ہم سے کوئی معاہدہ، ٹھوس معاہدہ نہیں طے پاتا افغانستان کی طرف سے، تو پھر اگر اسی طرح کی دخل اندازی چلتی رہنی ہے، اسی طرح سے دہشت گردی کے حملے ہوتے رہنے ہیں، تو پھر کس چیز کا معاہدہ؟ پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو بڑی واضح بات ہے، پھر تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک مضبوط دفاع رکھتا ہے، تو پاکستان پھر بالکل جنگ کرے گا، اور پاکستان کو کرنی بھی چاہیے اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے۔ ہم تو یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ سرحد پار سے پاکستان کے اوپر سے حملے بھی ہوتے رہیں اور افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو جائے اور معاہدے کے بعد وہ کہیں جی ہماری فلاں چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بڑی واضح بات وزیر دفاع نے کر دی کہ اگر معاہدہ اس طرز پہ نہیں ہوتا جو ایکچولی پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، کہ اگر بالکل زیرو ٹالرنس والی پالیسی افغانستان کی طرف سے نہیں اپنائی جاتی دہشت گردی کے خلاف، تو پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے نا چل نہیں پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری ایک دفاعی اور خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ تو سب کے سامنے ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ میں بڑی اچھی طرح سے باتیں سن رہا تھا، فیصل صاحب کی بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہماری جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ کے پی کے عوام جو ہے نا اس سے پس رہے ہیں، کے پی کے عوام جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے انہی دہشت گردوں اور انہی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک نرم پالیسی جو ہے نا وہ رکھی گئی، اور ان سے بات چیت کا راستہ جو ہے نا وہ اس کی بات بار بار کی گئی، جو کہ بات چیت آپ کرتے ہیں ریاست کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے آپ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ یہ وقت ہے کہ پاکستان کی ریاست جس طرف کھڑی ہے تمام حکومتوں کو بھی، تمام جماعتوں کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہے، پاکستان کے اندر امن سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ اور پاکستان نے اس موقع پہ، جب اس تاریخی موقع پہ جب پاکستان نے دنیا میں خود کو ایک ایٹمی پاور کے ساتھ ساتھ ایک دفاعی پاور منوایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، پاکستان امریکہ میں پاکستان کی وہ تاریخی عزت کی جا رہی ہے، چائنا میں، پوری دنیا جو ہے نا پاکستان جو ہے نا وہ اس کو جو اس کا مقام بن چکا ہے۔ جو ڈیفنس پیکٹ ہمارا ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ جو تاریخی نوعیت کا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپس میں جوڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان والا میٹر ہے اور اس میں ہندوستان کی یہ جو مضمون سازش ہے، خود تو کچھ کر نہیں سکتے تو تھرو افغان وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب تک اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار نہیں بنے گا اور یک زبان ہو کے پوری قوم جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی سے نمٹنا بڑا کہ یہ بالکل اس کو جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے۔ میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف، ذیشان صاحب، راجہ یاسر معین صاحب، یہ ہم جب کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خلاف، جو فیصل صاحب نے بھی کہا، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اس موقع پہ اس موضوع پہ کوئی اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ جو ذکر ذیشان صاحب نے بھی کیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، نئے وزیر اعلیٰ بھی اب جرگے کر رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں دہشت گردی کون لے کر آیا، الزام تراشی ہم یہاں بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو ہے نا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو بڑا سمپل ٹون میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بہت سخت حالتوں سے نپٹیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جو اس کو کریٹ کیا گیا اس میں ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آج سے نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو جس وجہ سے بھی سپورٹ کریں گے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ایونچولی آپ کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں، تو ہم بیسیکلی وہ بھگت رہے ہیں جو ضیاء الحق صاحب نے کیا، اور میں ان کو الزام ہی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے، گراؤنڈ ریالٹیز تھیں، انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا، تو شاید یہ نہ کرتے، کچھ اور کرتے تو پھر کوئی اور ان پہ الزام دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک جو ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کو اور افغان لوگوں کو سیپریٹ رکھیں،
کیونکہ ایک تو ان میں ویسے بھی یونٹی نہیں ہے, وہ کوئی نمائندہ گورنمنٹ بھی نہیں, زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں, جمہوری حکومت ہے, جمہوری حکومت بھی نہیں ہے. بہت سارے افغان یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم گورنمنٹ میں بھی تھے, تو میں نے متعدد بار اپنی قیادت کو یہ کہا کہ جو بھی مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک دیر از اے وے ٹو سٹیزنشپ. آپ امریکہ جا کے نوکری کرتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, اتنے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ گرین کارڈ لے لیتے ہیں, یا کوئی بھی ایک پڑھے لکھے بندوں کو وہ دے دیتے ہیں نیشنلٹی. تو آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ افغانستان سے جو کروڑوں روپے لوگ یہاں پہ آ کے کما چکے ہیں یا امیر ہو چکے ہیں, ان کو کوئی دے دیں, $5 کروڑ میں نیشنلٹی دے دیں, $5 کروڑ میں, سوری ڈالر میں نہیں. تو اسی طرح اس کی ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی. آپ نے تمام کو جب ایک چھڑی سے آنکھیں گے نا تو پھر سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے, یونائٹ ہو جائیں گے آپ کے خلاف. تو ہمیں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیں راجہ صاحب, بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جو ہے آج پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہمیں اپنے لیڈر سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ دھرنا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جناب جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی کابینہ کی تشکیل نہیں ہوگی. یہی مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. تو یہ سرکل تو اسی طرح چلتا رہے گا. پھر کیسے یہ سرکل کو ختم کریں گے؟ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی کارروائیوں سے کب پیچھے ہٹیں گی؟ دیکھیں سر, اس بات میں تو اتنی سچائی نہیں ہے جو پی ایم ایل نواز کلیم کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب ہاسپٹلائز ہو گئے تھے, وہ جیل میں زیادہ دن رہے نہیں, اور عمران خان صاحب کی طرح 2.5 سال انہوں نے جیل میں نہیں گزارے, اور عمران خان صاحب تو ایک دن بھی بیمار نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ان بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا وفد لے کے گئے تھے, اور ان سے نواز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی ان کی, اور سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی, باقاعدہ تصویریں چھپتی تھی. عمران خان صاحب کا تو نام بھی جو ہے وہ لینا پروگراموں میں منع ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی تصویر چلنا, ان کی آواز چلانا, یا ان کا ایون پرانی فلم نہیں آپ دکھا سکتے. تو ایک 4.5 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ ہے جو کہ انہی کی نومینیشن پہ, ان کی ریکمنڈیشن پہ بنا ہے, اور آپ جو مرضی کہہ لیں, اس کے ہیلے بہانے تلاش کر لیں, عمران خان صاحب ہی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. آپ ان کے منتخب وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ اس میں آپ کیا امر مانے ہیں؟ نہ قانونی رکاوٹ ہے, نہ آئینی رکاوٹ ہے, نہ ہی سیاسی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی بھی لیڈر کو, اور ایون الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو, ملنے سے روکیں. چاہے وہ کانوکٹ بھی ہو تو ملاقات کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات کی, JUI نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی کہ جی آپ ملنے دیں, تاکہ جو ہے وہ آپ اس وقت جو حکومت ہے وہاں پہ ایک فیکشن ہے جو کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, اس کو رائز کرنا چاہتا ہے اور اس کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتا, اور اس کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ وہاں پہ ایک رائے اس طرح کی ہے جس میں پنجاب کی قیادت جو ہے وہ پیش ہے, وہ معاملات کو سرد نہیں کرتے. حالانکہ یہ بات کسی جو بھی پولیٹیکل سینس رکھتا ہے, کوئی بھی بندہ, جو بھی ہم سارے بات کرتے رہتے ہیں, حکومت کو اسٹیٹس کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہوتا ہے. کوئی بھی حکومت ہو وہ نہیں چاہتی کہ انتشار ہو, یا وہ نہیں چاہے گی کہ کوئی اپوزیشن باہر آئے, یا لیکن جب آپ اپوزیشن کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیں گے, ان کا اسٹیک ہی سسٹم میں نہیں رکھیں گے کسی قسم کا بھی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر چلے, تو عمران خان ہی تو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے اور عمران خان اور عوام کے درمیان میں یہ لوگ ہیں, یہ تو اگر کسی اور کو چوز کریں گے عمران خان کل وہ لیڈر بن جائے گا. اس لیے آپ کو پولیٹیکل ریئلٹیز میرے سب سامنے رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے نا. جی لیکن جو سب دیوار سے لگی اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کی بات کرتی ہے کہ ہم احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے. یہی اعلان کیا نو منتخب وزیر اعلیٰ نے KPK نے, لیکن احتجاج کے راستے میں کچھ کامیابی تو نہیں ہوئی. سر گزارش یہ ہے کہ احتجاج ہونا جو ہے ایک صوبے کی طرف سے وفاق کے خلاف احتجاج ہونا اٹ سیلف بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. دیکھیے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے عدالتی راستہ بھی اپنایا ہے, آپ کے سامنے جیلر کو انہوں نے آرڈر کیا, جا کے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. SOPs یہی ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری یا پارٹی کی طرف سے جو لوگ ہیں لسٹ دیں گے, اور لسٹ کے مطابق آپ ملاقات کرائیں گے, وہ نہیں کروائی گئی.
عدالتی احکامات کے باوجود. اس کے بعد آپ عدالت میں جاتے ہیں, آپ کے کیس نہیں لگتے, کیس لگتے ہیں تو سنا نہیں جاتا, دھڑا دھڑ آپ سزائیں دے رہے ہیں. اپیلیں جو ہیں 5 سال کی اور 7 سال کی جو اپیلیں ہیں وہ تو ایز اے رائٹ, میٹر آف رائٹ سزا سسپینڈ ہونی ہوتی ہے, وہ آپ لگا نہیں رہے. 2 سال ہو گئے. لوگ جیلوں میں اپنا زندگیاں جو ہیں ان کی ختم ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے جو ہیں 4-5 کارکنان ایسے ہیں جو کہ جیل میں مختلف جو ہے پڑے وہ ان کی تو سزا بھی نہیں تھی, جو ان کو ان کی اپیلیں نہیں لگائی گئی ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد میں, اور وہ جو ہیں خالق حقیقی سے جا ملے. تو ایسا ظلم, ایسی بربریت تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئی. تو اگر وہ یہ جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم احتجاج بھی نہیں پورا من کر سکتے اور اپنے آئین اور قانونی دائرے میں رہ کے اپنا آئینی حق کا استعمال نہیں کر سکتے, عدالتیں ہماری بات نہ سنیں, انتظامیہ ہمیں اسپیس نہ دے, اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کے ہمیں لتاڑیں, ہمارے بندوں کو سزا ہو اور ہمیں احتجاج بھی نہ کریں, یہ اب ستم بالائے ستم ہی ہو سکتا ہے. ذیشان رفیق صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو ایک سول جج کا جو نوٹس تھا وہ جو ہے زمان پارک میں سرو کرنا تھا, تو لیکن اس کو میدان جنگ بنا دیا گیا. یعنی آپ اس کو سول جج کے نوٹس جو عمران خان صاحب کو دیے جا رہے تھے اس پہ تو معترض ہیں, لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہے جی کہ ملاقات کروا دیں لیکن آپ ملاقات نہیں ہونے دیتے, اس میں آپ کہتے ہیں جی ہم نے مسلز دیکھنے تھے چیف منسٹر کے, ہم نے دیکھ لیے. یہ انتقامی سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ ملک صاحب دیکھیں, ایک بات ابھی میں بڑے غور سے سن رہا تھا, انہوں نے فرق بتایا کہ ہماری پی ایم ایل این کی قیادت نواز شریف صاحب بھی, مریم نواز شریف صاحبہ, شہباز شریف صاحب بھی, حمزہ شہباز, حاجہ محمد آصف, رانا ثناءاللہ, احسن اقبال, بہت سارے ہمارے جو قائدین ہیں, حاجہ سعد رفیق, سب کے سب سالوں جیلوں میں رہے. اور ایک فرق جو ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ فرق یہ ہے کہ ہماری تمام قیادت کو جیلوں میں رکھا گیا بغیر کسی الزام کے پروو کیے ہوئے. کوئی ایک بھی الزام پروو نہیں ہوا. کوئی ان کی حکومت تھی نا, یہ 4.5 سال یہاں پنجاب کے اوپر حکمران تھے, تقریباً 4 سال یہ وفاق پہ حکمران تھے, اور یہ ایک پیج کے اوپر یہ بھی وقت ہے آپ کو معلوم ہے, لیکن انہوں کے یہ کوئی ایک چیز بھی پروف نہیں کر سکے. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہے بطور مجرم. ان کے اوپر ایک باقاعدہ اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ والا, جس میں کھلم کھلا انہوں نے رشوت لی, رشوت کے پیسے لیے اور پاکستان کی اکانومی کو 70 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا, وہ ثابت ہو چکا. اب وہ بطور مجرم جیل کاٹ رہے ہیں, وہ کوئی احسان نہیں کر رہے. انہوں نے چوری کی, پکڑی گئی. ملاقات تو مجرم سے کروانا جیل مینول ہے. میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں. بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ تو ایک واضح فرق ہے کہ وہ ایک مجرم کے طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو مطلب یہ عجیب ان کا منطق ہے کہ چوری واپس کر دیں تو پھر کہتے ہیں کہ چوری نہیں, چوری پھر بھی چوری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے دیکھیں جی, ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے پارٹی کے چیئرمین لسٹ بنا کے دیتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ کسی نے اختیار نہیں دیا, کسی عدالت نے بھی یہ نہیں کہا تو جو لسٹ یہ بنائے وہ ساری کی ساری ملاقات ہو. صبح یہ 2000 بندے کی لسٹ بنائیں گے تو کیا 2000 بندے کی ملاقات ہو جائے گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں لسٹ وہ بنتی ہے جو کہ بیسیکلی ایک لمیٹڈ لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے جن کی ملاقات ہوتی ہیں. کیا وہاں پہ اگر نئے وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی تو باقیوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, سب کی ملاقات ہو رہی ہے؟ یہ عجیب ان کا منطق ہے کہ جی انہوں نے جا کے وہاں پہ کابینہ ڈسکس کرنی, کابینہ وہاں پہ پارٹی کے چیئرمین بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی کہ ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. دیکھیں وہاں پہ جیل میں بیٹھ کے کٹپتی کی طرح تو حکومت چلا رہے ہیں. جس طریقے سے 4.5 سال انہوں نے پنجاب میں حکومت کی, جس طریقے سے انہوں نے وفاق میں حکومت کی, اسی طریقے سے کے پی میں 13 سال سے کٹپتلی کی طرح حکومت چلا رہے ہیں. وہاں پہ کہ وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار تو دیتے کو نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی کابینہ سلیکٹ کر سکے. تو بات یہ ہے کہ جی یہ تو صرف ان کے ایسے ہیلے بہانے ہیں کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہونے دے رہے, فلاں نہیں ہونے دے رہے. ملاقاتیں باقی لوگوں کی ریمیننگ جو لوگ ان کی چل رہی ہیں, ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آتا ہوں ذیشان صاحب, میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. ذیشان صاحب, راجہ صاحب, آپ کی حکومت تھی جب مسلم لیگ نواز جیل بھیجی جا رہے تھے لوگ ان کے,
اس وقت یہ ریئلائز نہیں تھا خان صاحب کو بھی یا پارٹی کو بھی کہ کل ہمارے اوپر وقت بھی ایسا ہی آ جائے گا؟ میرا خیال ہے انفارچونیٹلی جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب پاور میں ہوتی ہے تو یہ ریئلائز نہیں کرتی، اور میرا خیال ہے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ ایک مثبت اقدام تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، لیکن وہ بھی ان کو ایونچولی پولیٹیکلی نقصان پیپلز پارٹی کو ہو گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی اسی چیز کا نام ہے کہ پولیٹیشینز ایٹ لیسٹ آپس میں بات چیت تو کریں نا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ قصور فی الحال تو ہماری اپنی پارٹی کا تھا جس کا میں ممبر تھا، کہ آپ کے تعلقات پولیٹیشینز کے ساتھ اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ ایک میز پہ بھی نہ بیٹھ سکیں۔ تو یہاں پہ اس نیچ پہ بات جب پہنچ جائے گی تو پھر آبویسلی کوئی اور تو فائدہ اٹھائے گا اس کا نا۔ تو آپ کو اگر ابھی بھی ڈائلاگ کرنا ہے تو میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور ڈائلاگ کرنا چاہیے آپس میں بیٹھ کے، اور اس کا حل جو ہے وہ پولیٹیکلی نکلے گا، اور آپ کو کئی دفعہ واضح پیغام دیا گیا ہے اداروں کی طرف سے بھی کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ تو آپس میں بیٹھ کے بات کریں، ٹیمپریچر کو نارمل کریں، چیزوں کو سیاست کی طرف لے کے جائیں، اس کنفرنٹریشنل مزاج سے نکلیں۔ لیکن جب بندہ اپنا یہ فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے تو اس سے شاید یہ سوٹ نہیں کرتا راجہ صاحب کہ اس وقت ٹھیک ہے میری حکومت ہے، خیر ہے۔ ہاں اس وقت جو دیکھیں انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے نا وہ نہیں سوچتا، یہ وقت ہے نون لیگ والوں کے لیے سوچنے کا، ٹھیک ہے جو غلطی ہو گئی ہمارے سے ہو گئی، ٹھیک ہے ٹائم گزر گیا، اب اس وقت موقع ہے نون لیگ کے پاس، اور میرا خیال ہے کہ اتنا تجربہ ہو چکا ہے مسلم لیگ کو اپس اینڈ ڈاؤنز کا، اوپر بھی رہے ہیں زیر عطاب بھی رہے ہیں، تو اب یہ میاں نواز شریف وغیرہ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیں، نارملائزیشن کی طرف لے کے جائیں معاملات کو، اور جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے ظاہر قانون کے دائرے میں ہی ہونا ہے۔ چلیں ایک بریک لے لیں، اس کے بعد بلدیاتی نظام کی بات بھی کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں، اور یہ جماعتی ہوں گے یا غیر جماعتی۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کا وقت بڑا ذرا مختصر بچا ہے۔ ذیشان رفیق صاحب آپ وزیر بلدیات بھی ہیں، ہمیں یہ سمجھا دیں ذرا بڑا مختصراً کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی ہوں گے غیر جماعتی ہوں گے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز شاید بھاگ رہی ہے اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے، وہ چاہتی ہے غیر جماعتی ہوں جو جیت جائیں پارٹی میں شامل کر لیے جائیں۔ ملک صاحب بالکل جی، یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکٹ کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ غیر جماعتی ہوں گے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ جو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن رولز ہیں، اس کے مطابق ہوں گے، یہ ہمارے ایکٹ کا پارٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جب یہ جماعتی اور انڈیپینڈنٹ جو الیکشن جو لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں جماعتی بنیادوں کے اوپر انڈیپینڈنٹ، اس کا کرائٹیریا اس میں مینشنڈ ہے، تو ہمیں وہ دوبارہ اس میں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ بالکل یہ یونین کونسل کی سطح کے اوپر بھی جماعتی الیکشن ہو سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی کو لڑ سکتا ہے، دونوں آپشنز ہوتی ہیں۔ اور ہوں گے اسی طرح کے اوپر جو ذیشان صاحب ہوں گے کب؟ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس میں اس وقت ہم ڈیمارکیشن کر رہے ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن پاکستان نے 4 ویک کا ٹائم دیا ہے، انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف نومبر جو ہے نا ہم وہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس ہے، ڈی لیمیٹیشن الیکشن کمیشن پاکستان نے کرنی ہے، وہ 2 مہینے کا ان کا شیڈول انہوں نے پہلے جاری کیا تھا، 2 مہینے میں بھی جائیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف جنوری جو ہے نا یہ ڈی لیمیٹیشن ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کا شیڈول آ جائے گا۔ یعنی ہم سمجھے کہ مارچ میں ہی الیکشن ہوں گے، فروری مارچ میں الیکشن ہو سکتے ہیں جی، بالکل اس میں کوئی ایسے چیز نہیں ہے۔ فیصل چوہدری صاحب بلدیاتی نظام بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل چوہدری صاحب بلدیاتی نظام کی ہر سیاسی جماعت نے بڑا شور مچایا کہ جی ملک ٹھیک تب ہو سکتا ہے جب بلدیاتی ادارے ہوں گے، بلدیاتی ادارے مضبوط ہونے چاہیے، یہی پی ٹی آئی کا منشور، یہی پی ایم ایل این کا، یہی پیپلز پارٹی کا۔ لیکن شاید جو ہے وہ شواہد کچھ اور کہتے ہیں، تجربات بھی کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کمزور بلدیاتی نظام چاہتی ہے۔ جی ملک صاحب، جو بلدیاتی ادارے ہیں، بلدیاتی نظام حکومت ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہ تو آئین کی دفعہ 7 کے تحت لازم و ملزوم ہے۔ آپ کی ریاست مکمل نہیں ہوتی جب تک 3rd ٹیئر گورنمنٹ آپ نہیں کرتے، اور یہ انفارچونیٹلی ساری پولیٹیکل جماعتوں نے اس کو اگنور کیا، اور ہمارے دور میں بھی یہ ہوا کہ بار بار کہنے کے باوجود بزدار صاحب بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے، اور اس کا نقصان ہوا پی ٹی آئی کو۔ یعنی اگر بلدیاتی سطح پہ انتخابات ہو جاتے تو ایک پارٹی بہت اور طرح سے مضبوط ہوتی ہے۔ یہ جو موجودہ آپ نے بل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں،
اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ان کو 30 دنوں کا کہا گیا کہ آپ جا کے کوئی بھی پارٹی جوائن کریں گے. لیکن اصل میں جو یہ بلدیاتی مسودہ اس وقت جو ایک بل بن گیا ہے، جو ایکٹ بن گیا ہے، اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 140A کے خلاف ورزی ہے. نہ فائنینشیل ڈیولیوشن ہوئی ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو ڈیولیوشن ہوئی ہے، نہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آزادانہ اور طریقے سے کام کریں گے. وہ ڈپٹی کمشنر اسی کے نیچے ہی کام کریں گے. یعنی بنیادی طور پہ حکومت نے ان کو اپنے جو نوکرشاہی ہے اس کے نیچے رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ایکٹ ہے یہ بھی کیونکہ نوکرشاہی کا پروپوز کیا ہوا ہے، اس لیے یہ اس میں جو ہے یعنی ووٹس کا جو نظام ہے یا مطلب ایک عجیب و غریب کھچڑی پکائی گئی ہے. اور مارچ اپریل میں یہ انتخابات کو نہیں ہونے. اس کی بڑی سمپل وجہ یہ ہے کہ بہت سارا پیسہ وفاق سے صوبے میں آتا ہے. صوبے میں پروونشل فائنانس کمیشن کوئی نہیں ہے اور ضلعوں کو پیسے نہیں دیے جاتے. ہر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس فنڈ کے اوپر اربوں روپے کا فنڈ روپے ہوتا ہے. ڈسکریشنری پاور وزیر سی ایم کی ہوتی ہے اور وہ یہ شیئر کرنا نہیں چاہتے اپنی پاور. لہٰذا 2026 میں انتخابات نظر نہیں آتے. نہیں یہ 2026 کا جب اس کی وجہ بالکل ملک صاحب اگر آپ ایک بلدیاتی انتخابات کرائیں گے اس کے بعد فائنینشیل ڈیولیوشن کرنی پڑے گی. ظاہر ان کو پیسے تو دینے پڑیں گے آپ کو اور وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کرے گا. ایک بات دوسری بات یہ کہ پولیٹیکلی اتنی انپاپولر ہے پی ایم ایل نواز کہ یہ فارم 47 کا ایک اور الیکشن ہوگا اور آگے ہی لوگ فارم 47 کے الیکشن دیکھ بھوگ چکے ہیں. تو اتنا بڑا پیمانے پہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے نا سر، وہ بڑا ہیٹڈ ہوتا ہے. وہ بڑا لوگ اس پہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، نیشنل اور صوبائی سے زیادہ لیتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ان کو ایک ہے، یہ کبھی بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے until unless ان کو یہ اپنی فتح کا یقین ہو. اور وہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان صاحب بالکل جس کو کھڑا کریں گے میدان وہی مارے گا. راجہ صاحب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میں آتا ہوں آپ سے سب سے بڑا پرابلم ہے نا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو مڈل ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اپنے ہاتھ سے پاور نہیں جانے دینا چاہتی. سے پنجاب کے MPAs ہیں، ان کے پاس پاور تبھی ہے جب ان کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں. اگر کسی نے کرپشن کرنی ہے وہ بھی تبھی کرنی ہے اگر ڈیولپمنٹ فنڈز اس کے پاس ہیں. اور تیسرا مسئلہ ہوتا ہے مائکرو مینجمنٹ کہ آپ کے جو نیچے کے کارکن ہیں، آپ جب کسی ایک کو ٹکٹ نہیں دے پاتے اپنی پارٹی کا وارڈ لیول پہ تو وہ لازماً دوسرے دھڑے میں چلا جاتا ہے جو چاہتی کوئی بھی جو حکومت میں پارٹیاں نہیں چاہتی. تو ان شارٹ یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے جو مڈل ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی. چاہے ٹاپ لیڈرشپ ہماری بھی پارٹی کی چاہتی تھی اور ابھی بھی شاید یہ چاہتے ہوں اور ٹاپ لیول پہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے تو وہ بھی کارکن ہیں، MPA بھی کارکن ہے، کاؤنسلر بھی کارکن ہے، لیکن پرابلم ان کو ہے. لیکن جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ بہتر نہیں تھا؟ پولیس بھی میرا خیال ہے جی بہت بہتر تھا اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. لیکن آبویسلی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی اس نے اس کو اس لیے نہیں چلنے دیا کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر سب کچھ ناظموں کے پاس رہے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا. تو ایک شارٹ ٹرم سوچ، حالانکہ یہ اس پہ بھی کام کر سکتے تھے کہ وہ ناظم اپنے بنا لیتے بجائے کہ اس کو ختم کرنے کے سسٹم کو. جی ذیشان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ملک صاحب ابھی قیصر چودھری صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ نظام جو ہے نا وہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنرز کے نیچے دے دیا گیا ہے، یہ اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ آپ کو اب اس وقت ایکٹ ہمارا جو ہے نا پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس میں کوئی ایک شک نکالیں کوئی جتنی بھی لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بالکل اٹونیمس ہیں، انڈیپینڈنٹلی کام کریں گی. نہیں میں ذیشان صاحب فیصل صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ کیا پولیس اور جو انتظامی افسران ہیں وہ ماتحت ہوں گے میئر کے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، پولیس ایک پروونشل محکمہ ہے ہمارے یہاں پہ، کیونکہ وہ میونسپل پولیسنگ والا کانسیپٹ ابھی اس وقت نہیں آیا تو پولیس ایک پروونشل محکمہ ہے. یہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ AC اور DC کے انڈر دے دیا گیا، یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. AC اور DC کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پورے ایکٹ کے اندر نہ AC کا کوئی ہماری لوکل گورنمنٹس کے اوپر کوئی اختیار ہوگا، نہ ڈپٹی کمشنر کا کوئی اختیار ہوگا. تو یہ تو بالکل یہ بات غلط ہے، یہ جو بات کی گئی ہے. اور میں جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ لوکل گورنمنٹس اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی نا جی.
تو اس لیے یہ ہمارے کو کہ پنجاب کے اندر رورل اربن ڈیوائڈ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ رہی ہے. مشرف کے نظام کے اندر ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ تھا کہ وہ دیہاتوں کے پیسے بھی جا کے شہروں میں لگ جاتے تھے, دیہات ٹوٹلی اگنور ہو جاتے تھے, اس لیے کہ تحصیلوں کے اندر جب تحصیلیں بنی تو شہر اور دیہاتوں کو مکس کر کے تحصیل کا یونٹ بنا دیا گیا, جو کہ نہیں کام چل سکا. ہمارے پنجاب کے اندر رورل اربن ڈیوائڈ جو ہے نا یہ قائم رہتی ہے, دیہاتوں کا پیسہ دیہاتوں میں لگے, شہروں کا پیسہ شہروں میں لگے. فیصل صاحب فائنل کمنٹ کر دیں پھر, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ جی تحصیل کیڈر ہی ختم کر دیا گیا ہے. تحصیل جو ہے بڑا امپورٹنٹ افیکٹو نظام ہے ڈسٹرکٹ میں. یہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ان کا تجربہ غلط ہے. جب اس وقت بھی اربن جو سینٹرز تھے ان کے لیے علیحدہ نظام بنایا گیا, ٹاؤن کمیٹیز بنائی گئی تھی, اور ہر ٹاؤن کمیٹی جو ہے اور جو رورل تھا ان کا تحصیل, اس میں پروونشل فائنانس کمیشن تھا. ہر ڈسٹرکٹ کو اس کا رسپیکٹو شیئر ملتا تھا جو کہ ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ کی صورت میں, اور ہر یونین کونسل کی حد تک وہ جاتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تصویر جو ہے وہ کسی اور کی لگ جائے گی, یہ مسئلہ ہے. تو وہ اس کی وجہ سے نہ ایم پی اے میں نے بالکل راہل صاحب نے جو انالیسس دیا وہ بھی میں ایگری کرتا ہوں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو مشرف صاحب کا جو نظام تھا جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو ریفائن کر لیں. مال اور ریونیو کی پاور جو ہیں وہ بے شک آپ واپس لے لیں, کہ وہیں پہ کرپشن ہوتی ہے نا جہاں پہ سوسائٹیاں وائٹیاں بنتی ہیں, ان کا لیدر ڈپارٹمنٹ کر دیں, لیکن موسٹ افیکٹو نظام وہی تھا. فیصل چوہدری صاحب, ذیشان رفیق صاحب, راجہ یاسر میسر, تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.